अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। हम सूरह मरियम जो कि कुरान की 19 नंबर की सूरत है उसका तर्जुमा और फुटनोट साथ में पढ़ रहे हैं, यानी कि तफसीर के साथ पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में जो है मैंने सूरह मरियम शुरू से ही स्टार्ट की थी, तर्जुमा और तफसीर वगैरह। तो पिछली वीडियोस में मैं बिल्कुल एक रीकैप जैसे ब्रीफली बताते हैं, जस्ट ब्रीफली बता रही हूँ कि शुरू में जो है अम्बिया, मुख्तलिफ़ अम्बिया का जो है थोड़े इंसिडेंट्स, उनके वाक़यात जो है मुख्तसर तौर पर मुख्तलिफ़ उनके वाक़यात, मतलब थोड़े वाक़यात जो है वो बयान हुए हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कुछ और अम्बिया का भी ज़िक्र किया है, बहुत ही ब्रीफली ज़िक्र किया है। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इन तमाम अम्बिया को जो है ना हमने इनाम याफ्ता, इन्हें गिफ्टेड किया, इनको एलिवेटेड स्पिरिचुअल स्टेटस दिया, यानी इनको बरगजीदा किया। और तीसरी चीज़, इनको हिदायत याफ्ता, इनको गाइडेड बनाया, इनको सही रास्ते पे गाइड किया। और इनका क्या किरदार था, इनकी क्या प्रॉपर्टी थी कि ये जब रहमान की आयत, जब अल्लाह ताला की आयत इनके सामने पढ़ी जाती थी तो ये आँखों से इनके आंसू जारी होते थे और उसके सामने, अल्लाह के सामने, ये लोग उन आयत के सामने झुक जाया करते थे। अब इसका मतलब ये कि सबमिट करते थे, यानी कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, उनकी आयत अल्लाह की जो पढ़ी जाती थी तो उसको उसका ट्रुथ जो है वो पहचान लेते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और फिर जो है वो सजदा रेज हो जाते थे, यानी कि उसके सामने, यानी कि अल्लाह ताला के सामने, उन अल्लाह ताला की उन आयत के सामने जो भी उनमें कहा जा रहा है, जो भी अल्लाह ताला की आयत हैं कुरान की, जो भी अल्लाह ताला के फरमान है उसके सामने अपना सर झुका देते थे, सबमिट कर जाते थे, उस पर सजदा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है सूरह मरियम में कि नाखल्फ लोग जो है नंबिया के जानशीन बने। उन नाखल्फ लोगों की दो प्रॉपर्टीज़ बयान की जा रही हैं, एक कि वो नमाज़ों को ज़ाया करते थे और दूसरा कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलते थे। तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम तो वो लोग नहीं हैं, नाखल्फ लोगों में शामिल तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है मैंने इसी तरह से अपने आप को और दूसरों में ये चीज़ देखी है। अच्छा, इसके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि अलबत्ता जो तौबा कर लें, यानी थोड़ी रियायत दी है इस एतबार से कि अगर वो तौबा कर लें, नंबर 1, नंबर 2 ये कि वो ईमान ले आएँ, और नंबर 3 के नेक अमली इख्तियार करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उनको जन्नत में दाखिल करेगा, उनकी ज़रा बराबर भी हक़ तलफ़ी नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है, यानी कि जो अपने आप को चेंज कर ले, तौबा कर ले, और नंबर 2 ईमान ले आए, और नंबर 3 नेक अमली इख्तियार कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी ज़रा बराबर भी हक़ तलफ़ी ना होगी। अच्छा, आगे जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मतलब उनके लिए हमेशा के लिए रहने वाली जन्नतें हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जन्नत के वारिस वो लोग होंगे, अपने बंदों में से अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत का वारिस बनाएगा जो लोग परहेजगार होंगे, जो लोग मुत्तकी होंगे, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की कॉन्शियसनेस अपने दिल में रखते होंगे कि अल्लाह ताला देख रहा है तो मैं ये अमल ना करूं, मैं ये इस तरह से अपने आप को लेके चलूं अपनी ज़िंदगी में। मतलब जो परहेजगार होंगे, जो मुत्तकी होंगे, उन लोगों को अल्लाह ताला अपनी जन्नत का वारिस बनाएगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है, मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बता रही हूँ, इंसान की एक वो बताई है कि किस तरह की इंसान की सोच बताई है कि इंसान कहता है कि क्या वाकई जब मैं मर चुकूँगा तो क्या वाकई मैं ज़िंदा किया जाऊँगा। मतलब डाउट्स में पड़े हुए हम लोग, तभी हम लोग सीधे रास्ते पे नहीं चल पा रहे ना, क्योंकि हम डाउट्स में पड़े कि अच्छा मर जाएंगे तो क्या दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है इसके रिफ्यूटल में कि क्या मैंने तुम्हें पहली मरतबा पैदा नहीं किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो? मरने के बाद हड्डियाँ तो होती है ना इंसान की, डस्ट तो होती है ना, तो जब तुम कुछ भी नहीं थे, जब मैंने तुम्हें पैदा किया हमारी माँ के पेट से, तो तुम्हें दोबारा से मैं क्यों नहीं जिंदा कर सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फिर वो शयातीन और जो भी इनके साथ होंगे, ज़ाहिर है कि शयातीन होते हैं जो जिनके हिसाब से लोग चलते हैं, शयातीन को वसवसे देते हैं, उस हिसाब से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सबको जहन्नुम में अल्लाह ताला फेंक देगा, सिवाय उन लोगों के जो लोग मुत्तकी होंगे, दुनिया में मुत्तकी होंगे। अच्छा, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि जो लोग फिर उन लोगों के बारे में जिक्र है कि जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, यानी अल्लाह ताला की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो इनकार करते हैं, या तो दिली तौर पे भी इनकार होता है, ठीक है, अमलन भी इनकार होता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपकी गाड़ी तेज़ चल रही है और आपको कोई बोलता है आके कि भाई आप अपनी स्पीड आहिस्ता कर लो आगे, या आपके सामने से जो है कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि अपनी स्पीड आहिस्ता रखें, आगे जो है खाई है, तो लाजमी जो है वो जिसके दिल में ईमान होगा, जो समझ जाएगा, वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को हल्का कर लेगा। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लेकर आते, यानी जो लोग इनकार करते हैं, तो हो सकता है अपनी ज़बान से कहें हाँ हाँ ठीक है, हमें समझ रहा है, लेकिन क्या है कि उनकी स्पीड तेज़ ही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली खाई में गिर जाएंगे। तो जो लोग इनकार करेंगे, यानी सिर्फ ज़बानी इनकार नहीं होता, दिल से भी इनकार होता है, अमलन भी इनकार होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, अच्छा, इनकार करने वालों की प्रॉपर्टी बता रहा है
ایک پراپرٹی کہ یہ لوگ جب ہماری آیات ان کے سامنے کھلی کھلی آیات سب سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب میں کہہ رہا ہے، ڈیفیوٹ کر رہا ہے کہ تو حالانکہ تم سے پہلے تو میں نے ایسی قومیں پیدا کی جو تم سے کہیں زیادہ شان و شوکت میں بڑی ہوئی تھیں اور تم سے کہیں زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، ان کو میں نے کیسے تباہ کر دیا، تو تم اپنے کس بات پہ تم اتنا اکڑ رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا میں وہ مطلب شدید تنبیہ کر رہا ہے ان کو، اور کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہے اسے رحمان جو ہے ڈھیل دیتا ہے. اب جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والوں کو، جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ کتنے بہتر حالت میں، دیکھ لو کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور یہ وہ تم اپنا حال دیکھو اور ہمارا حال دیکھو. تو وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے بہت ساری پہلے قومیں پیدا کی ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سر و سامان اور تم سے کہیں زیادہ شان و شوکت والی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر جو ہے مطلب ان کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو گمراہی میں جا رہا ہے، جو اس کی راہ گم ہو گئی ہے، جو گمراہی میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے جب تک کہ وہ لوگ اس عذاب کو نہ دیکھ لیں یا قیامت کی گھڑی، یعنی اپنی موت کو ہی دیکھ لیں گے. تو قیامت کی گھڑی تو وہی ہو جاتی ہے نا انسان کے لیے وہ بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تب ان کو اندازہ ہوگا کہ کس کا حال زیادہ خراب ہے اور کس کا جتھا زیادہ کمزور ہے. یعنی جتنے جتھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جتھے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے، اسی بلبوتے پر تو کرتے ہیں لوگ. ایک تو یہ کہ مال و دولت، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں رشتہ دار، یہ وہ جو بھی ان کے جتھے ہوتے ہیں، سب مل کے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، مل کے ہی ایمان والوں کو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا پر ایمان لاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ جتھے بندیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا جو تمہاری حالت ٹائٹ ہوگی، تم عذاب کو آتے ہوئے دیکھ لو گے، جب قیامت کی گھڑی جو تمہارا اپنا برا وقت جب دیکھ لو گے آتے ہوئے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کس کا حال زیادہ خراب ہے اور کس کا جتھا زیادہ کمزور ہے. جو تم ان لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ان کے جو ہے نا اپنا حال دیکھو، اپنا حال دیکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا حال زیادہ خراب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ راست روی میں ترقی بخشے گا، پروگریس کرے گا راست روی میں. جو لوگ سیدھے رستے پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے میں راست روی میں پروگریس کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک انجام کے لحاظ سے، جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. تو باقی رہ جانے والی نیکیوں پہ بھی ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک پراپرٹی تو بتا دی کہ جو انکاری لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ ایمان لانے والوں کو کس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح سے ان کو نیچا دکھاتے ہیں. دوسری پراپرٹی اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ دوسری پراپرٹی کیا بتائیے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ مال، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد سے تو میں نوازا ہی جاتا رہوں گا. مطلب میں تو ہمیشہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر بہت شدید قسم سے ان کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، شدید تنبیہ کر رہے ہیں. کیا تمہیں غیب کا پتہ چل گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیب کا پتہ چل گیا، رحمان سے کوئی، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ تمہیں مال اور اولاد دیے جاتا رہے گا، اس میں تمہیں ترقی دیتا جاتا رہے گا. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے، ان پر شدید تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کو غیب کا کوئی علم ہو گیا یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے کر رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں. یہ جو کچھ بکتا ہے، یعنی جو کچھ نان سینس اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں اس کو جو سزا دیں گے اس میں اور زیادہ اضافہ کر لیں گے. تو ایک پراپرٹی وہ بتا دی کہ جو ہے جب یہ لوگ انکاری لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکاری لوگ جو ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر حالت میں اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہیں. تم اپنا خستہ حال دیکھو اور ہمارا حال دیکھو، بتاؤ کون زیادہ بہتر حالت میں. ٹھیک ہے. اور دوسری پراپرٹی ہے کہ میں تو اور ہم تو ڈینگے مارنا نا، دوسرا ڈینگے مارنا کہ ہم تو مال اور اولاد سے نوازے ہی جاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نان سینس بک رہے ہیں نا، ان کی سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا. اس کی وجہ سے ہم اسے لکھ رہے ہیں. ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، جو کچھ ہی بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. مطلب کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی عہد لیا ہوا ہے، ان کو غیب کا علم ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مطلب شدید تنبیہ اور ان کا سرزنش آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. یعنی جو بھی اس کے پاس سر و سامان اور
لاؤ لشکر، اور جس پہ بھی اعتراض ہے کہ میری اولاد، یعنی پہ اولاد کا ذکر ہے نا، تو لاؤ لشکر مطلب اولاد اور جتھے بندیاں، اور جس پہ بھی ان کو زیادہ فخر اور ناز ہے، کہنے لگے یہ لوگ تو مر جائیں گے، سارا سب کچھ تو میرے پاس رہ جائے گا، یہ تو اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا، اس کا سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اب انہی انکاری لوگوں کی باتیں ساری پراپرٹیز ہیں، ایک وہ پراپرٹی بتائی کہ شان و شوکت اور اپنے آپ کو زیادہ لائک پراؤڈی کرنا، اپنے آپ کو اونچا دکھانا، اور پھر دوسری طرف یہ کہ مال اور اولاد میں نوازا ہی جاتا رہوں گا، میں تو میرے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا، میرے ساتھ تو یہی ہوگا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، ان کی پراپرٹی بتا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے۔ تو جو پشتبان ان کے ہیں نا، بیک اپ، ہمارے جو بیک پہ کون ہے، ہمارے بیک پہ کون ہے، اسی بلبوتے پہ اچھلنا ہوتا ہے نا، انسان اچھلتا کس بات پہ کہ اس کے بیک اپ میں کوئی ہوتا ہے۔ اب لوگ ہوتے ہیں جتھے بندیاں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مال اولاد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے کچھ پشتبان ہیں، انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں، وہ ان کے پشتبان ہوں گے، یعنی کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، ان کی پشت پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کوئی پشتبان نہ ہوگا، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی شخص اس طرح بھی سوچے کہ اچھا آخرت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یا کسی اور کو پوجنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا کس کے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی کو بھی کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پشتبان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے کہ ہم نے تو ایسا تمہیں نہیں کہا تھا کرنے کے لیے، ہم اپنی عبادت، تم خود ہی ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، اس کے آگے سے جو ہے نا ہم اب انشاءاللہ آج سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کے آپ کو تھوڑا سا، یہ فٹ نوٹس نہیں ہے، یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں عالمہ نہیں ہوں لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اخذ کر رہی ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، میں اللہ فورگیو می فار مائی مسٹیکس۔ اچھا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انکاری لوگوں کے آگے سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو حق کو انکار کرتے ہیں، اب وہی بات ہو رہی ہے نا، وہی انہی انکار کرنے والوں کا پراپرٹیز، ایک تو یہ کہ ہم سر و سامان اور شان و شوکت، ہمارا حال دیکھو تم اپنا حال دیکھو، دوسرا یہ کہ ہم مال اور اولاد سے نوازے ہی جاتے رہیں گے، ہم اور پشتبان بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو منکرین حق ہیں، جو انکار کرتے ہیں حق کا، اللہ کی آیات کا، حق کا، سچائی کا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پہ، جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں، خوب جو ہے وہ ان کو اکسا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ وہ مزید، ہاں ان کو سدھرنے کا بھی نہیں ہے، وہ وہی خوب مخالفت حق پہ اکسا رہے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور زیادہ لڑائی کرتے ہیں اور زیادہ جو ہے جتھے لے کر آتے ہیں اور زیادہ جو ہے لڑائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، جو صحیح بات بتا رہے ہیں اس کے خلاف بھی اور جو اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں ان کے خلاف بھی خوب مخالفت حق پہ اکسا رہے ہیں شیاطین، ان کو اس پہ شیاطین چھوڑ رکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر، منکرین حق پر۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح، اچھا یہ تھوڑا سا اس طرح مجھے فٹ نوٹس نہیں ہے لیکن اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ جیسے جو لوگ تنگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایمان لانے والوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا تو ان پر اب نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، جیسے میں نے بتایا نا جنت کے وارث نیک لوگ ہوں گے اور متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، یہ بھی آیا تھا بیچ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، وہ دن آنے والا ہے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش کرنے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے
رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. اکثر لوگ جو ہے مطلب مسلمانوں کو بھی میں سنتی ہوں عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. چاہے تم جتنے بھی برے عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی کسی آیت پر عمل نہ کرو، سارے برے کام کرو، شرک کرو، کفر کرو، لیکن تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے. کیسے کریں گے سفارش؟ اللہ کی مرضی کے مطابق، مرضی کے بغیر کر دیں گے. امپاسبل ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کرے. آیت الکرسی میں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرے سوائے اس کی مرضی کے، سوائے اس کے اذن کے. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت لوگوں کو کوئی سفارش لانے پر کوئی قادر نہ ہوں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے، کوئی سفارش نہیں ان کو ملے گی جب تک کہ بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا. اگر اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کو کا اذن ہوگا تو ان کو کوئی سفارش کرنے والا مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا. قادر نہیں ہوں گے. دیکھیں اللہ کی مرضی سے ہوگا اگر کوئی سفارش ہوگی. آگے میں پڑھ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں، اب ترجمہ پڑھ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. ایکسکلیمیشن مارک. رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یہاں پہ قیامت کی منظر کشی جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے کیا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لے لیں گے، جس کو بھی رحمان نے بیٹا عزیر علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سخت بیہودہ بات ہے جو تم، کیونکہ سورہ مریم ہے تو موسٹ پرابلی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کیونکہ ان کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. سخت بیہودہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. ایکسکلیمیشن مارک. رحمان کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی کو بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری وہ شان نہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے کہ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہیں یا جو بھی پیغمبر ہیں، جو بھی جن کو بھی یہ لوگ پوج رہے ہیں، جو بھی اعلیٰ لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جو بھی جن کو بھی جو ہے لوگ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں سب ان کے بندوں، سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب کو شمار کر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. سب فردن فردن یعنی انڈیویجول طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور حاضر ہوں گے. آگے میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے. کوشچن مارک. اور یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے اور سورت بھی ختم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. تو یہ دو پراپرٹیز یاد رکھیے گا کہ ایمان لانا. ایک تو ہے کہ جو لوگ غلط راہ پہ چل رہے ہیں، ناخلف لوگ، جیسے بتایا تھا نا کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور ڈیزائرز کے پیچھے، خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے، تو ان کی کیا تھی کہ وہ توبہ کریں. سب سے پہلے تو وہ توبہ کریں اور پھر ایمان لے کے آئیں، اور توبہ کریں اور پھر نہیں، مطلب توبہ کریں اور ساتھ میں ایمان بھی لے کر آئیں اور نیک عمل بھی کریں، تو ان کا کام بنے گا، تو ان کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. ٹھیک ہے. تو عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اب یہاں پہ فٹ نوٹس آ رہے ہیں. یعنی آج مکے کی گلیوں میں وہ ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، مگر یہ حالت دیر پا نہیں ہے. قریب ہے وہ وقت جب کہ اپنے عمل صالح اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق ہو کر رہیں گے. دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائے گی. فسق و فجور، رعونت اور کبر، جھوٹ اور ریاکاری کے بل پر
جو سیادت اور قیادت چلتی ہوں وہ گردنوں کو چاہے جھکا لے، دلوں کو مسخر نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ صداقت، دیانت، اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ راہ راست کی طرف دعوت دیں، ان سے اول چاہے دنیا کتنی ہی اپرائے، آخر وہ دلوں کو موہ لیتے ہیں، اور بددیانت لوگوں کا جھوٹ زیادہ دیر تک ان کا راستہ روکے نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، اور سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ جو نیک لوگ ہیں، صداقت، دیانت اور نیک لوگ ہیں، تو یہ جو دعوت دے رہے ہیں حق کی، تو اول ان کے آگے بہت زیادہ دنیا ان کو تنگ کرے گی، لیکن آخر یہ دلوں کو مول لیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور بددیانت لوگوں کا جھوٹ زیادہ دیر تک ان کا راستہ روکے نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی صحیح کو غلط، جو لوگ صحیح بتا رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق بتا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ غلط کرنا، ان کو ذلیل کرنا، یا ان کے آگے روڑے اٹکانا کہ وہ نہ بتا سکیں، یا ان کی بات کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کرنا، یا ان کی بات کو جو ہے نا اپنی غلط رنگ دینا، یعنی کہ ان کی راستے روکنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل صالح کریں گے، ان کے عنقریب رحمان ان کے دلوں میں ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو۔ اگین پرہیزگار متقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انہی کو جنت کا وارث بنائے گا، اور متقی لوگوں کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے بچائے گا آخرت میں۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے اس لیے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو، متقی لوگوں کو خوشخبری دے دو، اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو، جو ہٹ دھرم بنے ہوئے ہیں نا، جو انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یا مخالفت حق کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ شیاطین چھوڑے ہوئے مخالفت حق کر رہے ہیں، ان کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پر ناخلف لوگ جو جانشین بنے، انہوں نے جو ہے کوئی کام نہیں کیا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ناخلف لوگ جو جانشین بنے انبیاء کے، انہوں نے جو ہے وہ نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات نفس میں چلے، اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جو آیات کا پرچار کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی حق پر چلنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں کیا ہے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نا ایک آیت بھی پتہ چلا آگے پہنچاؤ، ہم بھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی خواہش نفس اور نمازیں ایگزیکٹلی ہمارے اندر بھی وہی پراپرٹیز ہیں، نمازیں ضائع کرنا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو، یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو انکاری لوگ جو ہے، جو اپنے شان و شوکت پہ بڑا وہ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم کس کی مجلس سے زیادہ